करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत भी नसीब फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से भी मोहब्बत नसीब फरमाए और इन पर अमल करने का जज्बा भी नसीब फरमाए। आज का हमने जो सिलसिले का मौजू रखा है वो है तब्दीली का सफ़र। ज़िंदगी के अदवार यानी उम्र के अंदर भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। बच्चा पैदा होता है, फ्रेश बोर्न बेबी होता है, फिर उसके बाद जो है वो शीर खार बच्चा होता है, फिर फतीम बच्चा होता है। फतीम, अच्छा शीर ख्वार नहीं होता, शीर खार होता है, कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, आज फिर अर्ज कर रहा हूँ। और यानी दूध पीने वाला बच्चा है। फिर फतीम बच्चा फतीम होता है। फतीम से मुराद ये आप कह सकते हैं कि ठोस ग़िज़ा खाने वाला बच्चा जो खाना पीना भी शुरू कर देता है, रोटी खा लेता है। फिर उसके बाद जो है वो लड़कपन है, फिर उसके बाद जो है वो नौजवानी है, फिर जवानी है, फिर उसके बाद उधेड़ उम्र है, फिर बुढ़ापा है, और फिर बुढ़ापे के बाद एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तो ये जिंदगी के अदवार में भी तब्दीली आती रहती है। जिस तरह जिंदगी के अदवार में इंसान की उम्र में तब्दीली आती है, वैसे ही इसकी सोच के अंदर भी तब्दीली आती है, इसकी प्रायोरिटीज के अंदर भी, इसकी तरजीहात के अंदर भी तब्दीली आती है। तब्दीलियों का सफ़र आज के हमारे सिलसिले का मौजू है। वलीगीन दावत इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद साहब, मौजू है तब्दीलियों का सफ़र और किस तरह से इसका अदा करेंगे। तब्दीलियाँ ज़िंदगी में देखी होती रहती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अब क्या करें, अपना कहीं इख्तियार है, कहीं इख्तियार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुकाशफातुल कुलूब में एक बड़ी प्यारी हिकायत नकल की गई, जिसको मैं तब्दीली चेंज के साथ थोड़ा जोड़ूंगा जी। कि एक नौजवान था, उसने 20 बरस तक खूब इबादत की और उसके बाद तब्दील हो गया, वो गुनाहों भरी जिंदगी में चला गया। अब 20 बरस तक वो उसी तब्दीली में रहा, ओहो, उसी जोन के अंदर रहा। अब जब 20 बरस गुजरते हैं, फिर एक दिन आईना देखा तो उसकी नजर अपने बालों पर पड़ी जो सफेद हो चुके थे कुछ। तो दिल पे चोट लगी कि नाफरमानी करते करते मैं इतनी उम्र गुजार दी कि अब मेरे बाल भी सफेद होना शुरू हो गए। अब फिर उसने तब्दीली का सोचा और फिर बारगाह इलाही में अर्ज की कि मैंने 20 बरस तेरी इबादत की और फिर 20 बरस तेरी नाफरमानी की, अब अगर मैं वापस आऊं यानी रिवर्स हूं तो क्या मुझे कबूल कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आवाज आई कि 20 बरस तक तूने हमारी फर्माबरदारी की, हमने तुझे कबूल किया, 20 बरस नाफरमानी की, हमने तुझे छोड़ दिया, आज अगर तू वापस आएगा तो तुम्हें कबूल कर लिया जाएगा। तो ये चेंज जो है, जिस तरह आपने मुझे इशारा दिया कि इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक तब्दीलियों का सफर जारी रहता है। ऐसी बात। कुछ तब्दीलियां वो होती हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर आती हैं कि पहले वो दूध पर गुजारा करता है पैदा होने के बाद, फिर रफ्ता रफ्ता वो नरम ग़िज़ाएं खाना शुरू हो जाता है। पहले मुंह में दांत नहीं होते, दांत आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी सख्त ग़िज़ा रोटी वगैरह ये खाना शुरू कर देता है। पहले वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में, ट्रांसफर होने में दूसरों का मोहताज होता है कि जिसने उठा के जिस बिस्तर पे डाल दिया, जिस कमरे में डाल दिया, जिस झूले में डाल दिया, वहीं पर है वो। लेकिन फिर उसमें तब्दीली आती है, वो थोड़ा सा हिलना जुलना शुरू करता है जी। फिर हिलते जुलते वो 4 पांव पे चलना शुरू हो जाता है। अब 4 पांव पे चलते चलते फिर वो एकदम 2 पांव पे खड़ा होता है और फिर लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके बाद ऐसा उसमें तब्दीली आती है कि वो शख्स, वो यानी कि वो आदमी कह लें कि वो जो बचपन में मोहताज था दूसरों का, यानी चंद फिट हरकत के लिए भी जी, अब वो कई कई किलोमीटर पैदल चल जाता है खुद ही, सही। बल्कि दौड़े तक कई लगाते हैं। तो ये वो तब्दीली जो जिस्म में आती हैं। पहले आंखों की बीनाई काम करती थी, बोल नहीं सकता था मैं क्या देख रहा हूं, अब वो देखता भी है, समझता भी है और जो समझा उसको बोलता भी है। सही। इसी तरह उसकी समात की कुव्वत वो भी बढ़ जाती है।
تو اور ظاہر ہے کہ اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی. پہلے کہاں وہ یعنی تھوڑے سے دودھ پہ گزارا کرتا ہے, پھر ایک پیالہ اس کو کوئی دلیا دودھ وغیرہ کھلا دیا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کو 3 وقت یعنی 1 وقت ناشتہ اور 2 ٹائم جو ہمارا عرف ہے اس کے مطابق اس کو کھانا درکار. یہ تو ہیں وہ جو جسم میں تبدیلیاں آئیں. کچھ تبدیلیاں وہ ہوتی ہیں جو رویوں میں اور اوصاف میں, کردار میں آتی ہیں. بچپن کے رویے اگر ہم تھوڑا دیکھیں نا تو بچہ بالکل شیرخوار ہی ہو, اس کا اگر فیڈر اس سے چھین لیا جائے جی تو کیسا ری ایکشن دیتا ہے سلمان بھائی؟ وہ مسکرانا شروع کر دے گا, نہیں وہاں کر کے وہ تو احتجاج کرے گا کہ یہ میری چیز کیوں چھینی. ایسی بات. اس کے جو میں چیز لانا چاہ رہا ہوں فیلنگ جی اور ری ایکشن, جو اس نے فیل کیا اور اس کے ری ایکشن یعنی شو کرنے میں رویہ جی کوئی تضاد نہیں ہوتا. وہ جو فیل کرتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. ایسی بات ہے. وہ غصہ فیل کرے وہ ظاہر کر دیتا ہے, وہ خوشی فیل کرے وہ ظاہر کر دیتا ہے, وہ مثلا کوئی بوجھ محسوس کرے یعنی پیشاب وغیرہ کا, یا وہ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے, اب وہ بھی ظاہر کر دیتا ہے وہ. تو یہ بچے کا ایک رویہ ہے. پھر تھوڑا سا جیسے بڑا ہوا اور اپنے ہم عمر کے ساتھ اس نے کھیلنا کودنا شروع کیا, اب ہم عمر کی کوئی بات اس کو بری لگی فوراً سے شو کر دے گا. اگر آپ نے اس کو کوئی چیز نہیں دی اور چاکلیٹ اس کے ساتھ والے کو دے دی جی تو وہ چھپائے گا نہیں اپنے رویے کو, ریئیکشن کو چھپائے گا نہیں, وہ فوراً کہے گا اس کو دی مجھے کیوں نہیں دی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جب, اب وہ اپنے ریئیکشن کو چھپانا شروع کرتا ہے. وہ یوں کہ اب اگر ساتھ والے کو چیز دی نا تو دل میں تو اس کے آئے گا, فیل تو ہوگا کہ یار اس کو دی مجھے نہیں دی, لیکن یہ ریئیکشن فوراً نہیں دیتا. تو یہ اس کو اپنے رویے چھپانا شروع کر دیتا ہے, اس کو رویے چھپانا شروع ہو جاتا ہے, یہ رویے چھپانے آ جاتے ہیں اس کو. تو ایک تبدیلی تو یہ بھی آتی ہے. جی اچھا بچپن میں آپ دیکھ لیں کہ میں اس کو اگر کہوں کہ جو بچے میں دوسرے بچے سے جلن گڑن ہوتی کہ اس کو چیز ملی مجھے نہیں ملی, اگر اس کو حسد کا جذبہ کہوں جی تو کیا بعید. ایک بچہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے, دوسرا بچہ جناب وہ گندے اور میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے, تو اس کو وہ حقیر جانے گا, اس کو پیچھے کرے گا, پیچھے ہو جو میرے پاس نہیں آؤ, یہ اس کو حقیر جان رہا ہوگا. اسی طرح سے لالچ, آپ دسترخوان پہ چھوڑ دیں بچے کو, دیکھیں کیا کرتا ہے. دسترخوان وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا, بالکل ڈس آرڈر کر دے گا اس کو. تو وہ لالچ ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں بچوں کے اندر آتی, لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی گرو ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں پر قابو پانا شروع کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ قابو نہیں پاتا, وہی ہم کہتے ہیں نا بڑا کوئی ایسی حرکت کرے, کوئی کھا رہا ہو ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا, ہم کہتے ہیں ارے بچوں کی طرح کھا رہے ہو یار. صحیح. ہاں جی تو وہ بچوں کی طرح کیوں کھا رہے ہو, ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ صفت تو بچوں کی ہے. صحیح. تو جو اپنے اندر بچوں والی عادتیں ختم نہیں کرتا, اس کی عادتیں پھر منفی عادتوں میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب وہ منفی عادتوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے, ڈائریکشن تو 2 ہی ہیں, جی ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. صحیح. اب پازیٹیو وے میں جب جائے گا تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. حسد کی جگہ خیر خواہی آ جائے گی, تکبر کی جگہ عاجزی آ جائے گی, واہ. لالچ کی جگہ قناعت آ جائے گی, واہ. اسی طرح جھوٹ کی جگہ سچ آ جائے گا. تو وہ پازیٹیو وے میں جا رہا ہوگا. اور اگر نیگیٹو وے میں جا رہا ہے تو وہی چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس امپروو ہونے میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. خود اپنے اندر بھی کچھ ایک طاقت ہوتی ہے جو اس کو منفی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے, اور کچھ اس کا ایٹماسفیئر ماحول, اور کچھ اس کی سوچ. تو یہ تو تھا تھوڑا میرا وہ بیسک ایک پلاننگ آج کے موضوع کی. انشاءاللہ ہمارے مبلغین ساتھ ہیں, یہ بھی بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں سر, تبدیلی تو زندگی میں, یہ تو آپ نے زندگی کے مختلف ادوار کی تبدیلی بات کی, یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں نیچرل ہیں. میں نے اب عرض کیا تھا, ایک بات تھی کہ کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار ہوتا ہے اور کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا. ہمیں اس بات کا کیسے ادراک ہو کہ یہ جو میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اس کو میں نے سسٹین کرنا ہے یا سسٹین نہیں کرنا, یعنی اس تبدیلی کو میں نے اپنی ذات میں باقی رکھنا ہے یا اس کا کوئی علاج کرنا ہے یا اس کا حل کرنا ہے, اس کا کوئی اور معاملہ کرنا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں ایک ہم معیار مقرر کہتے ہیں, جیسے ہم کسوٹی بھی کہتے ہیں, جی جس کو ہم ترازو بھی کہتے ہیں. جی اور سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین ترازو یعنی بیسٹ جسے کہہ سکتے ہیں نا,
وہی بیسٹ ہے، وہ ہے شریعت کا ترازو. اگر میں اپنے اندر کوئی چیز پاتا ہوں وہ اچھی ہے یا بری، اس کا فیصلہ یا تو ہم کسی سائنسدان سے کروا لیں، یا کسی نفسیات دان سے کروا لیں، یا اپنے اماں ابا سے کروا لیں، یا پھر ہم شریعت سے کروا لیں. جی تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارا جو بھی کیلیبر ہو ہم اس کی چیکنگ کے لیے جائیں گے کہاں؟ ہم شریعت کے پاس جائیں گے. جی شرعی احکام اس بارے میں ہیں کیا. اگر ایک مہمان میرے گھر چل کر آتا ہے تو مجھے اس کے ساتھ کیا بیہیو کرنا چاہیے اور میں کرتا کیا ہوں. مہمان آیا تو میں اس کو دروازے پوچھتا کیویں آئے ہو، یہ کیسے آئے ہو آپ، کوئی ہاؤ مہمان بھی تو نہیں. مہمان ہی ہوتے ہیں نا جی، بات نہیں، ہو نہیں، جائے وہ- وہ آتے آ ہی جاتے ہیں مہمان. نہیں نہیں، ایک بیسک ایک تو وہ دیکھ کے بندہ وہ ہوتا ہے. ایک آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا. لو جی آ گئے جی. نہیں، آپ آج کیوں بھی ہوتا ہے نا جی. آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان. صحیح. تو میں تو ایک جنرل اور سیدھے سادے شریف مہمان کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو وہ جب آئے، اب میں اس کو سمائل بھی نہ دوں، ویلکم بھی نہ کروں، اور پھر دروازے سے ہی اس کو ایسے انداز سے پوچھوں کہ کیسے آنا ہوا، اور وہ دروازے سے کہ یار دل میں سوچے کہ یار میں کس لیے آ گیا. ٹھیک ہے جناب، آپ بس آپ وہ کچھ نہ کچھ کر کے بیچارہ اس کا دل بجھ جائے گا. جی لیکن اگر میں شریعت کی روح سے دیکھوں تو مہمان کی مہمان نوازی کس حد تک کرنی چاہیے، مہمان ہوتا کون ہے، کتنی دیر اس کی مہمان نوازی کی جا سکتی ہے. تو اب میں جو دل کے اندر میرے وہ ہے نا جذبہ، اس کو میں شریعت کے تابع کر لوں. تو جتنی شریعت چاہتی ہے جی اتنا میں مہمان نوازی کروں. مدینہ تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آگے پاس بیٹھ گیا، اس سے ناگوار پسینے کی بو آ رہی ہے. اب دو آپشن ہے میرے پاس. ایک تو میں فٹ سے اندر میرے آیا کہ یار کیا آگے بیٹھ گیا، یار کبھی نہا بھی لیا کرو، بول بھی دیتے ہیں بعض، یار کبھی نہا بھی لیا کرو یار، اتنی بو آ رہی ہے. یہ ہے میرا ایک نیچرل ریئیکشن. اور ایک شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے عیوب پہ پردہ ڈالو. اگر بو آ رہی تو مجھے آ رہی ہے، دور بیٹھے ہوں کو نہیں پتا کہ اس سے بو آ رہی ہے، یا اس کو بعض کا خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اب میرے پاس صبر کا آپشن موجود ہے، یا اس کو تنہائی میں سمجھانا مقصود ہے. اب سمجھاؤں میں اس کو اچھے انداز سے، یہ بھی شریعت نے مجھے بتایا کہ نرمی کے ساتھ سمجھاؤ. اس جس نے اپنے مسلمان بھائی کو سرے عام سمجھایا، مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ ابھی ہم یہاں پر جیسے 3 6 اور 7 اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو اب ان میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں اس کو، ان کی ضروری نہیں ہے لائیو اس کو درست کرنا، تو میں اس کو ابھی سے یہاں پر وہ ترکیب بنانا شروع کر دوں، اس کو سمجھانا شروع کر دوں، ظاہر ہے کہ وہ ڈیگریڈ ہوگا. تو اگر میں اس کو الگ سے جا کے سمجھاؤں گا کہ یہ آپ نے اس طرح کیا تھا، یہ اگر یوں کر لیتے نا تو بہتر ہو جاتا. تو یہ امیر سنت کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے نرم انداز سے سمجھاتے ہیں، ایسے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ سمجھنے والا بھی فخر کرتا ہے کہ مجھے امیر سنت نے سمجھایا ہے. اور اگر میں اس کو الگ سے کمرے میں لے جا کے اور پھر دروازہ بند کر کے پھر میرا روپ سارے کا سارا تبدیل ہو جائے اور پھر میں جو اکھاڑ پچھاڑ کروں کہ تمہیں عقل موت نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں یار، تم انسان ہو کہ جانور ہو. اب اس طرح کا وہ کریں گے تو وہ آئندہ کے لیے آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، آپ سے بدزن ہو جائے گا. تو جو آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب یہی ہے کہ شریعت کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیں کہ آپ کی صفتیں کیسی ہیں. اچھا بعض خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا روب ہے گھر میں جناب، سارے ہمارے آگے دبکتے ہیں، میں جہاں بیٹھ جاؤں وہاں کوئی آتا نہیں ہے. اللہ کے بندے یہ مائنس ہے یا پلس ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا نہیں تو اب نہیں آتا، جب آپ بیمار ہوگے تب بھی نہیں آئے گا، جب آپ بوڑھے ہوگے تب بھی نہیں آئے گا. میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، یعنی کہ میرا روب ایسا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ روب کیسے قائم کیا کہ جو کوئی آئے، ایک بڑا تایا یا بڑا پھوپھا یا وہ چاچا کوئی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر، یا خود ابو جان ایسی کوالٹی کے ہوتے ہیں کہ جو کوئی باہر سے اوئے کہاں سے آئے ہو، وہ بیچارے کا دم دکھ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا ایک دم، وہ جی باہر سے آئے ہو، باہر سے آئے تو آئے کہاں سے ہو، اتنی دیر بعد کہاں سے آئے ہو، گرمی میں کہاں گھوم رہے ہو، یہ وہ ایسا بیچارہ وہ بد دل ہوگا، کہے گا یار اب دوبارہ جب آنے لگے گا دروازے کی تھوڑی سی وہ جریر ہوتی ہے جو اس سے دیکھے گا کہ اندر ہے تو نہیں، باہر سے پوچھ لے گا وہ گھر ہیں یا چلے گئے ہیں کہیں. بلکہ میں نے تو یہ بھی مشاہدے کیے کہ وہ دیکھتے کہ یہ اس کے جانے کا ٹائم ہوگا، ذرا نکل جائے پھر ہم گھر جائیں گے. تو اس طرح کر کے اگر آپ نے روب جما بھی لیا تو یہ روب جو ہے یہ آپ کو تو خوش کر رہا ہے، یہ حقیقی روب نہیں ہے. جی
حقیقی روب وہ جو دل جیت لے. جی آپ نے دلوں کو جیتا نہیں ہے، آپ نے دلوں کو توڑا ہے. جی اس لیے یہ خوش نہ ہوں کہ میرے میں جو کوالٹیز ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں. آپ سی ڈی اسکین کروائیں، اور وہ سی ڈی اسکین کہاں سے کروانا ہے، کون سے ہاسپٹل سے کروانا ہے، وہ سی ڈی اسکین سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں جی. وہ شریعت کا سی ڈی اسکین ہے. صحیح. اس سے کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اندر کیا کچھ ہے. اپنی عادات کو شریعت پر پرکھ لیں بالکل اور اس کی اسکیننگ کروا لیں، رہنمائی لے لیں، شریع رہنمائی لے لیں اور پھر اس پر آگے بڑھیں. بالکل. امام صاحب آپ کی نظر کو سلام ہے. سبحان اللہ. جی بلال بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ سلام کیسے ہوں؟ وہ ہماری ایک بات. اچھا اچھا، جی جملہ مدرجہ بھی ہوتا ہے نا استاد صاحب؟ باڈی جملہ لینگویج مدرجہ بھی ہوتا ہے. جی ہاں جی. اچھا جی بلال بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. سلمان بھائی، تبدیلی کا سفر، جی تو تبدیلی تو دو طرح کی ہو سکتی ہے. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ اچھی تبدیلی جی اور ایک ہے بری تبدیلی. تو ظاہر ہے کچھ افراد معاشرے میں وہ ہیں کہ جن کا تبدیلی کا سفر بری طرف ہے، ٹھیک. اور کچھ وہ خوش نصیب افراد بھی ہیں کہ جو اچھی چیزوں کی طرف اپنی تبدیلی کر رہے ہیں اور اپنے اندر چینج لا رہے ہیں، تاکہ وہ جس مقام پر اس وقت کھڑے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اب اس سے اچھے اور آگے بڑھوں، آگے بڑھنے کی لگن اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی لگن ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے یہ تبدیلی جو ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. عادات میں تبدیلی ہے، اعمال میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کردار میں تبدیلی ہے، ماحول میں تبدیلی ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ تبدیلی کی اقسام ہوتی ہیں. صحیح. تو اب دیکھا جائے تو شروع سے ہی جو ہے وہ اس کائنات میں تبدیلی کا سفر چلتا آ رہا ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو بنایا جی. تو جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو ہے اس دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا. اب ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہاں پر تشریف لا کر، دنیا میں تشریف لا کر جو کام کیا وہ کیا تھا؟ تبدیلی کا کام کیا. کہ پہلے جو لوگ غیر خدا کی عبادت کرتے تھے، جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لا کر ان لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی. تو یوں جو ماحول کفر و شرک کی آلودگیوں سے گھرا ہوا تھا اس کو تبدیل کر کے، اس کو پاک و صاف کر کے، اس کو جو ہے وہ نور اسلام سے منور کر دیا. اسی طرح یہی کام سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تشریف لا کر کیا. کہ جب آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی خرافات اور بد کرداریوں میں مبتلا تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ نے آ کر جو تبدیلی قائم کی تو وہ یہ تھی کہ آپ نے لوگوں جو کے ہے وہ اخلاق سدھار دیے، لوگوں کا کردار سدھار دیا، لوگوں کی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات نے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ جو لوگ تھے ان کو حضور نے روشن کر دیا. وہ ہے نا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ہم غور کریں کہ ہمارے اندر معاملات جو ہیں وہ کہاں تک آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے اندر پرابلم دیکھیں. کچھ چیزوں کا انسان کو خود سے ادراک ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، اور کچھ چیزوں کو نوٹیفائی ہمارے دیگر لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے افراد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں جہاں نیگیٹو چیز ہے اس نیگیٹو کو ہم نے پازیٹو بنانا ہے، اور پازیٹو بھی وہ بنانا ہے جو اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو. جس کو دین اسلام پازیٹو کہے وہ پازیٹو ہے، اور جس کو دین اسلام نیگیٹو کہے وہ نیگیٹو ہے. ہمارے لیے پازیٹو اور نیگیٹو کا معیار ہمارا پیارا دین اسلام ہے. تو ہمارے اندر اکارڈنگ ٹو آور ریلیجن، اکارڈنگ ٹو آور فیتھ، ہمارے اعتقاد اور ہمارے دین اور ہمارے مذہب کے مطابق جو چیز پازیٹو ہے اس کو ہم نے سسٹین رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، اور جو نیگیٹو ہے اس کو اپنی ذات سے دور کرنا ہے. اسد بھائی آپ سے کوئی میں چاہ رہا ہوں ہم بات کریں کہ آپ نے بھی زندگی کے کافی ادوار جو ہے یہ گزارے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اپنے تجربات بھی ہوتے ہیں بننے کے. آپ اگر آج سے اپنے آپ کو 10 سال پہلے دیکھیں، یا 10 سال، ہاں ٹھیک ہے، 10 سال پہلے اور اب اسد مدنی، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ کس طرح دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ تبدیلی کے حوالے سے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مدنی ماحول کی برکتیں نصیب ہوئیں. سبحان اللہ. اور جب اس وقت کی اپنی زندگی دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا
اپنی پچھلی زندگی، تو اس وقت کوئی ایسا ذہن میں سوچ نہیں ہوتی تھی کہ کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور گفتگو کے انداز کے اندر کسی سے میل ملاپ کے حوالے سے، اسی طرح اپنے دینی معاملات کے اندر دنیاوی اعتبار سے اپنی سوچ کہ اپنے آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. تو تبدیلی مدنی ماحول کی برکت سے آتی ہے، آ رہی ہے، اور مزید اس کے اندر تبدیلی اچھائی کی طرف لانے کی کوشش جاری ہے. تو تبدیلی کا جو اصل جو ہمارا موضوع ہے، تو اس کے اندر اگر انسان اچھائی کی طرف تبدیلی لے کر جانا چاہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو میرے نزدیک ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا ماحول کس طرح کا ہے، صحیح. آپ کو صحبت کیسی مل رہی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کو صحبت اچھے لوگوں کی مل رہی ہے، علم دین والوں کی صحبت مل رہی ہے، تو آپ کا اچھائی کی طرف تبدیلی کا ذہن بنے گا. مدینہ مدینہ. اور اگر آپ کو ماحول ہی ایسا عجیب و غریب ملا ہوا ہے کہ جس کے اندر بس وہ زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہائے ہائے. تو اس کے اندر آپ نہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے ذہن کے اندر کبھی تبدیلی کی سوچ آ سکتی ہے. صحیح. تبدیلی کی سوچ اسی صورت میں آتی ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہو جی. اور علماء کی صحبت ہو، نیک لوگوں کی صحبت ہو. جی. ہم بھی اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، اگر کچھ دن اگر مدنی ماحول سے اللہ نہ کرے کسی کی دوری ہو جاتی ہے تو پھر اگر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو مدنی ماحول کے اندر پہلے تھے ان کی زندگی کیسے گزر رہی تھی، اور مدنی ماحول سے دور ہوئے تو اب ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. مدنی ماحول کے اندر ہوتے ہیں تو کبھی امیل سنت کی برکتیں، صحبتیں آپ کی، سبحان اللہ. آپ کے مدنی پھول، واہ. نگران شورا، ہمارے اراکین شورا، ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، ان کے مدنی پھول مدنی چینل پر تربیت، اور پھر ہماری جو تربیتی نشستیں ہوتی ہیں واہ. اس کے اندر جو ہمیں تربیت دی جاتی ہے تو اس کے اندر ہماری سوچ بنتی ہے کہ یار ابھی بھی ہم کچھ نہیں ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم اپنی صحبت کو دیکھتے ہیں، مدنی پھول سنتے ہیں، امیل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں، تو پھر ذہن مزید بنتا ہے کہ یار ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ. ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئے اور ہم ابھی تک پیچھے ہی ہیں. اللہ. تو سوچ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو کہ اندر. بہتر سے بہترین بنانا ہے. جی. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا جی، کہ بندہ اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جو بندہ یہ سمجھے گا وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹ بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا، اپنے اندر پازیٹیو چینج لے کر آئے گا، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مزید سدھار اس کے اندر پیدا کرے گا، رجوع اللہ میں اضافہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر بندہ یہی جو ہے وہ سوچ کے بیٹھا ہو بس یہ ٹھیک ہے ہم تو صحیح چل رہے ہیں اور صحیح جا رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں یا صحیح جا رہے ہیں، یہ تو شریعت بتائے گی، یہ دین بتائے گا. سلمان اس کا احساس سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے ہم الحمدللہ مدنی ماحول کے اندر ہیں، تو ہم جب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوست احباب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے. یعنی کہ صبح نوکری کے لیے اٹھنا ہے، شادی کی تو بچے پالنے، تو کاروبار کیا، سب کچھ کیا، شادیوں میں شرکت کرنی، فوتگیوں میں شرکت کرنی، بس اسی طریقے کے اندر ان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے. غمی خوشی، کبھی اسی کی ٹینشن ہے، کبھی اس چیز کی ٹینشن ہے، اس نے نہیں بلایا تو اس کے ساتھ ناراضگی. یعنی لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اسی کے اندر گزر رہی ہے. لیکن جب ہم مدنی ماحول کے اندر دیکھتے ہیں، ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا اس قدر، میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا. اللہ ہم اس قابل نہ تھے لیکن مالک نے ہم پر یہ احسان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. تو وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار صحبت یہ ہماری تبدیلی آنے یا نہ آنے کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے. بہت بڑا کردار ہے. مرحبا. پازیٹیو اچھی صحبت ہوگی تو وہ اچھا بنائے گی، بری صحبت ہوگی برا بنائے گی. چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑ پھل پہ تے مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے، ڈول کے بولے رول کے بولے، بات ایک ہی ہے. جی احمد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بات ہے تبدیلی کی، اور تبدیلی کے اندر مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے. یعنی کہ پہلے مثبت، آپ یہ بتائیں مثبت ہوتا ہے یا مثبت ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتائیں آپ. کل میں فیروز اللغات میں دیکھ رہا تھا، اس میں تو مثبت لکھا ہوا تھا. اور مثبت ہی ہے. ٹھیک ہے جی ارشاد. جی تو مثبت آپ نے کیوں بولا؟ نہیں، کسی اور اولڈ میں ڈکشنری میں دیکھا تھا، اس میں ایک مثبت بھی لکھا ہوا تھا. تو میں اس وجہ کنفیوژن کا شکار تھا کہ استاد صاحب آئیں گے اور یہ جملہ استعمال کریں گے تو میں ان سے لوں گا. اللہ 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 اللہ. مرحبا. یعنی یہ ثبوت ہے کہ یہ تبدیلی کے لیے تیار ہے. اللہ. یہ بھی میرا ایک موضوع ہے اس میں کہ تبدیلی کے لیے تیار رہے. تو رات کو میں سوچ رہا تھا، جب ہم رات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ استاد صاحب بولیں گے تو ان سے میں لفظ لے لوں گا، جو ریئل لفظ ہوگا تو پھر میں اس کو گفتگو کے اندر اور شامل یہ بھی تین طریقے سے بولا جاتا ہے، ایک مثبت، ایک مثبت اور ایک مثبت.
یوں بھی بولا جاتا ہے. چلیں بارہ مثبت یعنی پازیٹو. جی ارشاد. تو مثبت کا اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا, صحیح. بڑھانا, اور منفی کا مطلب ہوتا ہے گھٹانا, کمی کرنا, یا کسی چیز کے اندر کم کر لینا کسی چیز کو. اب یہ مثبت یا منفی یہ ہمارے کردار کے اندر ہوتا ہے, ہمارے اخلاق کے اندر ہوتا ہے, ہمارے رویے کے اندر ہوتا ہے. اور جب ہم مثبت رویہ کسی سے اختیار کرتے ہیں, اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں, تو وہ ہمارے قریب آ جاتا ہے. گویا کہ ہم نے ایک چیز کا اضافہ کر لیا, اپنے دوست کا اضافہ کر لیا, کسی چیز کو بڑھا لیا. جب ہم کسی سے منفی رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے دل کے اندر ہماری نفرت گھر کر جاتی ہے, تو گویا کہ ہم نے اپنے ایک دوست کو کم کر لیا. تو لفظی اعتبار سے اور حقیقی اعتبار سے بھی ہم مثبت اور منفی کو جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کو یا تو اپنے قریب پاتے ہیں یا لوگوں کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں. ٹھیک. پھر یہ مثبت اور منفی رویے بھی ہوتے ہیں, اور یہ مثبت اور منفی رویے اگر ہم سنتے ہیں تو اس سے لوگ ہمارے قریب بھی آتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اس کی مثالوں سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کے لیے اتنے کھانے پکاتی ہوں, آپ نے کبھی میری تعریف ہی نہیں کی. یہ ایک منفی جملہ ہے. اگر یوں کہا جائے کہ میں آپ کے لیے پکوان بڑی محنت کر کے پکاتی ہوں, اگر آپ اس پر میرے لیے تعریف کر دیا کریں تو میرے اندر مزید امنگ پیدا ہو کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے کھانے بناؤں. اور آسان کروں. جی جی. یہ آپ میں کھانا روز بن رہا ہے آپ کے لیے, کیسا لگا ہے؟ یہ شادی شدہ ہی بیان کر سکتے ہیں. ہاں یہ تجربہ بھی بڑی چیز ہوتا ہے نا. جی ارشاد. اور دوسرا ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو بولے کہ ویسے یہ بھی ایک اور بات بھی کر دوں, یہ سوال بھی ہے, تو اگر کبھی کو پوچھ ہی لے, گھر والے پوچھ ہی لیں, بچوں کی امی یہ بات پوچھ ہی لے کہ بھی کھانا کیسا لگا ہے, اور کھانا اچھا لگا ہوا ہو, تو تعریف بھی دل کھول کے کر دینی چاہیے. انشاءاللہ اس کی آپ کو ثمرات نصیب ہوں گے. جی اچھا امراض سے مراد کیا ہے؟ فائدہ ملے گا انشاءاللہ. فائدہ کس میں؟ کھانے میں؟ جی کھانے میں ملے گا. کھانے میں بھی فائدہ ملے گا اور زندگی میں بھی فائدہ ملے گا. کھانے میں فائدہ باہی معنی ملے گا کہ اور اچھے اچھے پکوان بنیں گے, اور زندگی میں فائدہ یہ کبھی ملے گا الٹا کہ بھی پڑ محبت میں اضافہ ہوگا. ایک ہے سمجھنے کے لیے, اب چٹکلا ہی صحیح لیکن سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ وہی معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں نے روکی, تو وہ ایک بیوی بڑی کوششیں کر کے پکاتی تھی, اس کے شوہر کو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا کھانا. وہ جب دیکھو کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتا تھا, آج اس میں مرچ تکھی ہے تو آج نمک زیادہ ہے تو کم ہے, کچھ نہ کچھ بات نکال کے رکھ ہی دیتا تھا. وہ بڑا تنگ آ گئی, اسے بڑے بڑے مسالے پڑے, کوشش کر کے بنائی, ڈشیں نہیں پسند آئی. اب ایک دن شوہر گھر آیا, پہلا نوالا کہ واہ 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 کیا کھانا پکا ہے. بیوی نے کہا صحیح بات بتاؤں؟ نے کہا کیا ہوا؟ نے کہا آپ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ نکال دیتے تھے, تو آج میں نے ساری چیزیں کاٹ کے نا, سبزی وغیرہ جو بھی چیزیں تھی, لہسن پیاز سب ایک جگہ ڈالا اور وہ چولہے پہ چڑھا دیا, اور تھوڑی دیر بعد اتار دیا. یہ وہ ہے, اس میں ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی. تو بعض اوقات الٹی بھی پڑتی ہے. اللہ, یہ بھی ایک نیگیٹو رویہ ہے نا استاد صاحب, کہ ایک بندہ نہیں مزیدار پک جاتا ہے یار بعض دفعہ. نہیں وہ تو میں اس پر اتفاقی طور پر پکانے والے پر بات نہیں کر رہا. اچھا اچھا اچھا, پکانے والا تو دیکھیں وہ تو اپنی ایفرٹ کر رہا ہے. ہاں بات میں جس طرف شوہر کی, ہاں صحیح صحیح بالکل, وہ تو آپ کھانا پک ہی رہا ہے, بن رہا ہے, آپ کی ڈیزائر کا یا آپ کی پسند کا بن رہا ہے, تو اللہ کے بندے کبھی جو جائز تعریف ہے وہ کر دی جائے اس کی. کیا تعریف کرنے سے نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں فائدے بے شمار, بس اس میں جھوٹ نہ ہو. جی جھوٹ کے جھوٹ نہ ہو. میں نے کہا نا جی, کھانا اچھا بنا ہوا ہو اور آپ کو وہ اچھا لگے تو پھر تعریف جو ہے وہ دل کھول کر کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین ایک سیم کا بیان ہے, تعریف دل کھول کے کرنی چاہیے, اس پر بات کریے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. احمد بھائی, ایک سیم کا بیان ہے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی. اولاد کا پیدا ہونا یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور مدنی منا پیدا ہو, مدنی منا یا مدنی منی پیدا ہو, تو یہ والدین کی خواہش پر ہے. اگر ان کی خواہش ہو کہ مدنی منا پیدا ہو تو پھر مدنی منع کے پیدا ہونے پہ اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. مدنی منی پیدا ہو تو مدنی منی کے پیدا ہونے کی اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ ایک ریئل بات ہے اور پریکٹیکل بات ہے کہ اولاد کی پیدائش پر والدین کو خوشی ہوتی ہے, بالخصوص پہلی اولاد کی پیدائش پر تو خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. یوں ہی ایک اسلامی بھائی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مدنی منع عطا فرمایا.
شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات کی طرف سے اس اسلامی بھائی کو ایک مبارکباد کا پیغام گیا. تو احمد بھائی، اس اسلامی بھائی کا بیان ہے، اس نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی نہیں ہوئی جتنی خوشی امیر سنت کا پیغام سن کے ملنے پر ہوئی. یعنی امیر علیہ سنت نے دل جوئی فرمائی اور دل کھول کے دل جوئی کی. تو یہ ہم بھی اگر تعریف کریں تو جائز اور درست انداز میں رہ کر اچھے طریقے سے تعریف کرنی چاہیے، سامنے والے کا دل بھی خوش کرنا چاہیے. اس کے بہرحال اخروی فوائد بھی ہیں، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا. جی ارشاد. اسی طرح اگر ماں اپنے بچوں سے بولے کہ تمہارے پڑوس کے بچے کتنے اچھے ہیں، تم شرارتیں کرتے رہتے ہو، تم اچھے نہیں ہو، تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور دوسری طرف اگر یوں بولے والدہ اپنے بچوں سے کہ تم اچھے اخلاق اپنا لو تاکہ تمہاری مثالیں دی جائیں، تو اس چیز سے ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ہم اچھے بنیں گے، ہماری مثالیں دی جائیں گی اور وہ خوش اخلاق ہو جائیں گے. پہلا منفی تھا، دوسرا مثبت ہے. اور اسی طرح اگر ایک بہن اپنے بھائی سے بولے کہ میرے بھائی کی جب سے شادی ہوئی ہے ہمیں وقت ہی نہیں دیتے، ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور دوسرا اس کا مثبت جملہ اور رویہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، وہ ہمیں وقت نہیں دے پا رہے، اس سے ایک تو محبت بھی بڑھے گی اور اس بھائی کے ذہن کے اندر نیگیٹو بات نہیں جائے گی. اس پر بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ کے مدنی پھولوں سے میں نے ایک چیز اخذ کیا، نوٹ کیا، یعنی آپ کے مدنی پھول مجھے ایک میسج دے رہے ہیں. وہ میسج کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ بہن اور بھائی والی، تو شادی کے بعد بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا اس کو برقرار رکھے، اور اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا اس کو بھی برقرار رکھے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے وقت دینا اور ایک ہوتا ہے آپ کا خیال کرنا، کیئر کرنا. ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. پہلے جتنا وقت تو شاید نہ دیا جا سکے جتنا پہلے آپ اپنے گھر والوں کو یا اپنی ہمشیرہ کو، اپنی بہن کو یا اپنی والدہ کو وقت دیتے تھے. وقت میں تو شاید کوئی تبدیلی آئے، لیکن اگر آپ کا کوئی انداز تھا کہ آپ دوسرے شہر سے اپنے شہر میں آ رہے ہیں، دوسری جگہ سے اپنے گھر پہ آ رہے ہیں، اور آپ گھر پہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں بھی آپ لوگوں نے کچھ کھانا ہے تو آپ کے لیے کچھ لے کر کے آؤں، یہ بڑی پوزیٹیو بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. کوئی فروٹ کھانا ہے، اچھا، پھر یا فردن پوچھ رہے ہیں، آپ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں بھی آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کے لیے لے کر آؤں. اگر یہ آپ کی عادت ہے، شادی سے پہلے سے ہے، تو شادی کے بعد بھی اس کو سسٹین رکھیں، اس کو برقرار رکھیں. انشاءاللہ آپ کی عزت میں، آپ کی وقت میں، آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوگا اور زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں گی. اور اگر آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ پہلو تہی کر جائیں گے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ بھول بھال جائیں گے تو پھر یہ بات بہرحال آئے گی کہ شادی سے پہلے تو خیال کرتا تھا، اب تو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وَاتَّخِذْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا خیر الامور اوسطھا، تو درمیانی راستہ بہرحال اختیار کرنا چاہیے. اور احمد بھائی نے جو مدنی پھول عطا فرمایا، ہمارے احمد رضا مدنی بھائی نے، ان کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے جو میں سمجھاؤں کہ آپ اپنے وے آف ٹاک کے اندر بھی تبدیلی لے کر آئیں. ایک بات آپ اچھے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے، جہنم کی آگ میں سڑو گے، مرو گے، اور تمہیں جو ہے وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یوں مطلب بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا. یہ بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرے انداز ترغیب و ترہیب کا معاملہ علیحدہ ہے. اچھا، میں نماز سے ہٹ کر دوسری طرف آتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے وہ صبح نہیں اٹھ رہا، ٹائم پر نہیں اٹھ رہا، تو آپ اس بچے کو بول رہے ہیں تو ساری زندگی سوتا ہی رہے گا، سوتا ہے، کھوتا ہے، اور اسکول میں جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور آگے نہیں بڑھ پائے گا، یوں ہی سو کے تیری زندگی بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس میں بھی آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صبح بیٹا جلدی اٹھنا چاہیے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹا صبح اٹھتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑی چہل قدمی بھی کرتے ہیں، آپ کی صحت میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کا ذہن بھی جو ہے وہ فریش ہوگا. اور اب جب وقت پر اٹھیں گے تو باقی سارے آپ کے کام ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے ہوں گے. ان دونوں باتوں میں آپ بچے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وقت پر اٹھیں، جلدی اٹھیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا کیا ہے؟ فرق ہے. تو اپنا وے آف ٹاک جو ہے اس کو پازیٹیو بنانے کی حاجت ہے. انشاءاللہ نتائج بھی پازیٹیو ملیں گے، مثبت نتائج ملیں گے انشاءاللہ. جی خالد بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. انسان کو اپنے رویے میں اور اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور خود ماحول کے ساتھ تبدیل ہونے کا ارادہ بھی رکھنا چاہیے. اگر یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے تبدیل ہونا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہی نہیں، بس جس ڈگر پر میں چل رہا ہوں وہی درست ہے،
جو کام میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے، اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں تو اس کا نقصان خود اٹھاتے ہیں، صحیح پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک تو پیچھے رہ جاتے ہیں، دوسرا لوگوں سے کٹ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی بنائی، جی اور ایک اس کے پیچھے سوچ تھی تبدیلی کی، اور ایک پھر اس پہ ایک سلوگن دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صحیح انداز دیکھیے کہ ایک پہلے مقصد سیٹ ہو گیا، ایک ایم بن گیا، اور اب اس ایم کے پیچھے کام شروع کیا. ایم یہ ہے کہ مجھے اصلاح کی کوشش کرنی ایم کہتے ہیں ایم. ایم یہ ہے کہ مجھے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صحیح اس میں اپنی اصلاح پہلے شامل ہے اور دیگر لوگوں کی اصلاح دوسرا حصہ ہے. صحیح. تو اب جب یہ مقصد ہوتا ہے تو بندہ خود اپنی زندگی میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے اور درستی کی طرف آتا ہے. صحیح جب ذہن یہ بنا ہوگا کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میں نے بات کسی کی نہیں ماننی، اور جو میں کر رہا ہوں وہی درست ہے، تو پھر تبدیلی ناممکن ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس طرح سے تبدیلی کی خواہش کرنے والے بہت ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور لوگوں میں ان کا کوئی ایک خاص مقام یا مرتبہ نہیں بن پاتا، کوئی اچھا کام کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی لوگ آئے، مذہبی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، اور ضروریات، آسائش، ان سارے اعتبارات سے لوگوں نے تبدیلی کی کوششیں کی. دیکھیں کل ہم روشنی کے لیے، کل سے مراد گزشتہ زمانوں میں روشنی کے لیے دیے، چراغ، موم بتی، یہ چیزیں استعمال ہوا کرتی تھیں، لیکن کسی نے تو سوچا کہ کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے دیگر لوگوں کو آسانی ہو. آج لائٹ ایجاد ہوئی، اس کے ساتھ اس کے آلات تیار ہوئے روشنی کرنے کے لیے. ایک پہلے ٹیوب لائٹ، بلب، اور اب طرح طرح کے سیورز. بلب جلتا تھا، اور بلب تو جب جلتا تھا تب جلتا تھا. اور مجھے یاد ہے وہ بل جب آتا تھا نا اللہ بچپن میں مجھے یاد ہے دیکھا کرتے تو لکھا ہوتا کہ بلب جو ہے یہ بجلی سے نہیں بلکہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جلتا ہے. تو بلب جلانے میں بھی احتیاط کی حاجت. اب تو بلب، اب تو دیکھیں نا اس لائٹ میں بھی ریفارمز آ گئی. پازیٹیو چینج کیا آیا؟ لائٹ بھی زیادہ ہے، اور وہ جو کنزپشن ہے بجلی کی وہ بھی کم ہوگی. ایل ای ڈی لائٹس یہ بھی آ گئی ہیں. جی مختلف قسم کی لائٹس آ گئیں، اور یہ تبدیلی کا سفر جاری ہے. اب وہ پچھلا جو ایک بلب کا بل آتا تھا وہ بل دیکھیں، اور ایل ای ڈی لائٹس کا بل دیکھیں، دونوں کی روشنیوں کو بھی دیکھ لیں. جب بندہ اگر منجمد ہو کر کہیں بیٹھ جائے گا اور ترقی کا ارادہ نہیں کرے گا تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا. اسی طرح انسان کی ایک ترقی ہوتی ہے، اس کی سوچ کی ترقی، یہ سوچ کی تبدیلی، اس کے افکار کی تبدیلی، اس کے طرز عمل کی تبدیلی. ایک واقعہ ہے بخاری و مسلم شریف کی احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک اندھا، جی گنجا اور کوڑھی. اللہ اکبر. بڑے پریشان رہا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم تبدیل ہو جائیں. کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو گنجا ہے اس کے بال آ جائے، مرض اس کا دور ہو جائے، کوڑھی ہے اس کا مرض دور ہو جائے، اور جو اندھا ہے وہ اکھیارا ہو جائے. ان کی بڑی تمنائیں تھیں. ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمایا اور اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کا امتحان لو. ہوا یہ کہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کوڑھی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھا ہو جاؤں، میرے یہ جو رنگ ہے یہ اچھا ہو جائے، میرا چمڑا، جلد میری اچھی ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کا کوڑھ کا مرض دور ہو گیا، اس کی جلد اچھی ہو گئی، اس کی رنگت اچھی ہو گئی. پھر فرشتے نے کہا بتاؤ اور کیا تمنا ہے؟ کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال مویشی ہوں، اونٹ ہو میرے پاس. فرشتے نے اس کو اونٹ دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ کی، اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے. وہ کہہ کر چلا گیا. پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بتا تیری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بال آ جائیں، میرا مرض دور ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس کے بال بھی آ گئے. صحیح، سبحان اللہ، اس کے بال بھی آ گئے اور ساتھ یہ ہوا کہ جو مرض اس کے تھے وہ بھی دور ہو گئے. اس سے پوچھا بتا اب تیری اور کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسے مویشی ہوں، گائے ہو جس سے میں پالوں اور میرا مطلب یوں سمجھے کہ میری زندگی کا کام آسانی سے گزر سکے. صحیح. اس نے اس کو گائیں دی
اور دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. پھر اندھے کے پاس گیا اور اندھے سے بھی یہی سوال ہوا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں آنکھیں چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں میرے مرض دور ہو جائیں, لوگ میرے قریب آئیں, میں اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, واہ اور قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھیجتا ہے واہ, اس کو عطاؤں کا عطائیں کرنے والا بنا کر بھی بھیج دیتا اللہ ہے. اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دینے والا بنا کر بھیج دیتا ہے. اللہ اکبر. شفا دینا کام تو رب کا ہے, لیکن یہاں رب العالمین جل وعلا نے فرشتے کو اس کا ذریعہ بنایا مدینہ میں. یہ ہماری ایک سوچ اور افکار کی بھی ایک تبدیلی کی بات ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں میں بیمار پڑ گیا, اب میں کیا کروں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیمار پڑ گئے نا, پھر بھی رجوع کریں, واہ پھر دیکھیں کہ کیا بات آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان, احادیث مصطفیٰ, شریعت اسلامیہ کی تعلیمات. بندے کو ایک یہ خیال آئے گا جب میں بیمار پڑ گیا ہوں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. جناب شریع تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ بیماری کے علاج کی طرف آنا چاہیے. صحیح. علاج کس کس سے کرایا جا سکتا ہے؟ اب وہ فوراً اس کے حل کی طرف آئے گا, اور جو اسباب اسے اچھے لگیں گے, جن کو بروئے کار لا سکتا ہے, ان کی طرف بڑھے گا. ٹھیک. حالانکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ہے, صرف اسی کی طرف رہتا, لیکن اس کے حکم پر جو وسیلے کو اختیار کیا جاتا ہے یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ہی عمل کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع یہ زمانے میں بنائے ہیں. مرحبا. تو ان کے لیے اس فرشتے کو رب العالمین جل وعلا نے ذریعہ بنا کر بھیجا. فرشتے نے اندھے کو آنکھ عطا فرما دی, صحیح. اور پھر جو اس کا مرض تھا دور ہو گیا. اس سے کہا کہ اب بتا تمہیں کیا چاہیے. اندھے نے عرض کی کہ مجھے بکریوں سے بڑی محبت ہے, مجھے بکریاں مل جائیں اور پھر میرا گزر بسر اس سے ہونے لگے, ایسا کچھ ہو جائے. تو اس فرشتے نے اسے کچھ بکریاں دیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور اس میں برکت عطا فرمائے. کچھ عرصہ گزرا کہ تینوں شخصوں کے مویشیوں میں اس قدر کثرت ہوئی کہ پوری وادی, جس کو اونٹ دیے تھے اس کے اتنے اونٹ ہو گئے کہ پوری وادی میں صرف اس کے اونٹ تھے. اللہ. جس کے پاس گائے دی تھی اس کے پاس اتنی کثرت ہو گئی کہ پوری وادی میں اس کی صرف گائے آیا کرتی تھی. جس کے پاس بکریاں دی اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا. پھر رب العالمین جل وعلا نے فرشتے سے دوبارہ فرمایا کہ اب جب ان کے پاس مال کی کثرت ہو گئی, اب فرمایا گیا جاؤ اب جا کر ان سے کچھ طلب کرو. اب فرشتہ اندھے سے اندھے کے روپ میں, کوڑی سے کوڑ والے کے روپ میں, اور گنجے سے اس کی روپ میں ملنے کے لیے آیا ہے. اب ان کے پاس آتا ہے فرشتہ اور آ کر کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں. سب سے پہلے آتا ہے کوڑھی کے پاس, کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کر دو, گھر پہنچنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور تمہاری مدد کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, اگر تم میری مدد کر دو گے تو میں گھر پہنچ جاؤں گا. اب کوڑھی نے یہ بات کی کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, میرے پاس اور لوگوں کے بہت سارے حقوق ہیں, میں ان کو ادا کر رہا ہوں, میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. بات مکمل ہوئی اور پھر فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے پہلے ملا ہوں. اچھا. تم کوڑی نہیں تھے, تم محتاج اور فقیر نہیں تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہیں برکت عطا فرمائی ہے, تمہیں اتنا مال مویشی اتنی کثرت عطا فرمائی. کہنے لگا نہیں, میں تو پہلے سے ہی ٹھیک تھا, جو کچھ میرے پاس مال اسباب ہے یہ تو نثر دل نثر چلا آ رہا ہے, توبہ. یہ تو مجھے میرے ورثے میں ملا تھا. توبہ. اس نے یہ کہا اور پھر فرشتہ وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد دوسرے کے پاس آیا. فرشتے نے یہ بھی کہا کہ اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اس کے بعد فرشتہ وہاں سے چلا گیا. گنجے کے پاس آیا, اس کے ساتھ بھی آ کر یہی معاملہ ہوا. اس نے بھی مدد کرنے سے انکار کیا. فرشتے نے اس کو بھی یہی کہا کہ اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسے تو تھا. تیسرے کے پاس آیا اور اس سے آ کر جب اندھے سے کہا کہ میں تیری مدد چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور تیری مدد کے علاوہ میرے پاس اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, تو میری مدد کر. اندھے نے کہا تو جتنا چاہے, تو نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے, تو جتنا چاہے میرے مالوں سے لے لے, کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, مجھے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. میں تو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا, یہ صلاحیت بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, تو مجھے مالک نے مجھ پر احسان کیا ہے, میں اس کی راہ میں کیوں نہ دوں. فرشتے اس شخص کو جو مانگنے والے کی صورت میں آیا تھا اس اندھے نے دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں اور برکت عطا فرمائی. فرشتے نے اس کو اور دعاؤں سے نوازا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام رہا, مرتبہ رہا, اور پھر رب کی راہ میں دینے کی برکت سے, اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی برکت سے یہ بچا رہا. اور جس نے یہ ایک مثبت تبدیلی اور ایک وہ منفی تبدیلی, ان کی منفی تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ پیسے آنے کے بعد بالکل بدل گئے. جناب یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے پاس ہے, ہم کیوں دیں کسی کو؟ پہلے کوڑی کوڑی کا محتاج تھا اور آج اپنے آپ کو گویا یوں کہا جاتا ہے کہ مال پر سانپ بن کر بیٹھ گیا کہ میں نے اب کسی کو نہیں دینا, اب سب کچھ جو ہے وہ میرا ہے. اب جب اس بندے نے یہ طرز عمل اختیار کیا, فرشتے نے وہی دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تو ویسا ہی ہو جا جیسا تھا, تو ان دونوں کی حالتیں دوبارہ ویسے ہی ہو گئی. لیکن جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد اس کی بارگاہ سے منہ نہیں پھیرا, اسی کی بارگاہ کی طرف رخ کر کے رکھا, اسی کی بارگاہ میں نیک اعمال کی زیادتی کی, نیک اعمال کی کثرت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور عطا فرمایا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو تبدیلی کے خواہاں ہیں وہ تبدیلی ہمیں لے کر کس طرف جا رہی ہے. یہاں ایک بات میرے جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ ہے وقت بدلے لیکن اوقات نہ بدلے. وقت بدلے اوقات نہ بدلے, حال بدلے اور اپنی 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 حقیقت کو جو ہے وہ یہ نہ بھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس طرح کے تکبر سے, اور یہ جو انداز ہوتا ہے اللہ ہمیں اس سے بچا کر مخلصین کا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے تھے اللہ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. العجز والانکسار للعزیز الجبار. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو عاجز اور مسکین بندہ ہونا چاہیے, حضور کی بارگاہ میں بھی عاجز اور مسکین بندہ ہی ہونا چاہیے. اسی کی پذیرائی ہے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میں مارشل آرٹ کا پلیئر تھا, کراٹے کھیلتا تھا, ہر وقت لڑائی جھگڑے برے کاموں میں ملوث رہتا تھا. الحمدللہ مدنی چینل دیکھ دیکھ کر میں نے اپنے آپ میں تبدیلی لائی. الحمدللہ گھر میں کوئی اور چینل نہیں چلتا سوائے مدنی چینل کے. تو مجھے بہت شوق ہے اسلامی کا مبلغ بننے کا. تو سلمان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے جی. مرحبا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کے لیے کیا کہوں گا یہ بعد میں کہوں گا. مدنی پھول آپ کو استاد صاحب دیں گے انشاءاللہ, میں اس کو کنکلوژن کر دوں گا اس کا. جی استاد صاحب مبلغ بننا چاہتے ہیں کیا کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے دل میں ایک شوق ہوتا ہے جی, پھر اس کو بندہ حاصل کرتا ہے اس چیز کو. تو ماشاءاللہ عز و جل ان کا ایک شوق بھی ہے کہ میں دین اسلام کی وہ تبلیغ کروں, دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں. تو یہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو پہلے سیکھیں پھر کریں. سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ سیکھنے کی نیت سے بھی اور علم دین سیکھنے کی نیت سے بھی. تو یہ درس فیضان سنت ان کی قریبی مسجد میں ہوتا ہوگا, وہاں پر بیٹھیں, وہاں پہ جو بھی مبلغ درس دے رہے ہوں ان سے درس دینے کا طریقہ سیکھیں اور پھر خود سے یہ درس دینے کی خواہش ظاہر کریں کہ میں درس دینا چاہتا ہوں. تو وہ اسلامی بھائی جب بھی ان کو سمجھیں گے کہ یہ دے سکتے ہیں تو ان کو درس دلوانا شروع کر دیں گے. تو وہاں سے یہ اپنے سفر کا آغاز کریں, پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ کہ نیت صاف منزل آسان. مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس آپ کر سکتے ہیں, اصلاح اعمال کورس 15 دن کا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سے بھی آپ جو ہے مبلغ بنیں گے اور کچھ مطالعہ کریں گے, کوشش کریں گے, ایفرٹ کریں گے, مبلغ بنیں گے. اور مبلغین کے لیے امیر سنت کی دعا ہے اور یہ دعا آپ کے لیے بھی ہے جنہوں نے آپ نے کال کی. امیر سنت فرماتے ہیں تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے کہ یہ جاؤ تے تم ترقی کا زینہ, کی جاؤ تے تم ترقی کا زینہ. اس شعر کو 2 طرزوں میں اور بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال آگے کال شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی یہ بھی ایک تبدیلی ہے, طرز کی تبدیلی. جی جی ارشاد. بات کر حضور سلمان بھائی, یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح آج کا موضوع بڑا پیارا ہے, تو معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو انسان بننے کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی برائیوں سے, نیگیٹو عادات سے وہ توبہ کر لے. تو توبہ میں اس کا جو ایک جز ہے کہ جناب ندامت ہونی چاہیے. تو اب وہ ندامت کیسے پیدا ہو؟
ندامت کے بارے میں کچھ پلیز بتا دیجیے. اللہ اکبر. ندامت اصل میں یہ کہ شرمندگی اپنے کیے پر بندے کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا. تو غلط کرنے کا احساس تب ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے. تو جب پتہ چل جائے نا کہ یہ چیز غلط ہے اور میں نے یہ کی ہے، تو اب انسان دیکھے کہ میں نے یہ جو غلطی کی ہے یہ نافرمانی تھی رب تعالیٰ کی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر یہ سوچے کہ دنیا میں جو نعمتیں دینے کا سبب بنتا ہے، مجھے آرام آسائشیں دینے کا سبب بنتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا سیٹ ہے، آپ اس کے یہاں نوکری کرتے ہو، تو آپ نوکری میں اس کی آؤ بھگت کرتے ہو، ہاؤ ناؤ پوچھتے ہو، اس کو اہمیت دیتے ہو، اور اگر آپ نے سیٹ کا دیا ہوا کام نہیں کیا تو آپ سمجھتے ہو کہ اب میری نوکری کو خطرہ ہے. تو یہ آپ کے دل میں فیل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات آپ سیٹ سے جا کے سوری بھی کر لیتے ہو کہ سوری سر میں یہ نہیں کر پایا، اور معافی مانگتے ہیں اس طرح. تو یہ دنیاوی سیٹ ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. رب عز و جل کائنات کا مالک ہے، اس نے جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ ہم نے کرنا ہے، اور جس کام سے روکا اس کام سے ہم نے رکنا ہے. تو جب یہ احساس ہوگا نا کہ میں نے نافرمانی کی کس کی، تو پھر انسان کے دل میں ایک ندامت آئے گی. احساس زیاں ایک لفظ ہے کہ نقصان کا احساس، کہ کسی کی جیب سے اگر کوئی 150 گر جائیں تو نقصان کا احساس ذرا کم ہوگا، اور 1000 2000 5000 گر جائیں تو نقصان کا احساس تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. تو اگر یہ ذہن میں ہو کہ میں نے کس کی نافرمانی کی ہے تو اتنا ہی احساس ندامت بڑھتا جائے گا، اور اس احساس ندامت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ پھر یہ ارادہ کرے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے گا، اور ارادہ کرے گا کہ میں دوبارہ یہ نافرمانی نہیں کروں گا. یوں یہ توبہ کی سعادت مل جائے گی، اب پازیٹیو چینج کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. مدینہ امیر اہل سنت کا زبردست بیان ہے. استاد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے زمانہ طالب علمی میں کہ اپنا تجربہ بھی بتایا تھا ہمیں کہ جب کچھ وقت گزرتا ہے تو کمرے میں اکیلے اور اس میں لائٹیں بند کر کے اندھیرا کر کے امیر سنت کا بیان ہے قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی یہ بیان آپ سنیں، انشاءاللہ دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزیز کرم ہوگا، خوف خدا پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اخلاق اعمال کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلی کا سفر اللہ کی رحمت سے شروع ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے سے. جی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی اتاری حافظہ اللہ تعالی مدہ ذلہ العالی جو ہے براہ راست کال پر ہیں، کچھ ان سے مدنی پھول لیتے ہیں. مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا بات ہے، ابھی آپ اپنے ہوم لینڈ میں ہیں اور گھر پہ ہیں، ماشاءاللہ برکتیں پا رہے ہیں اور چھٹیاں منا رہے ہیں. کیا محسوسات ہیں آپ کے حضور؟ کریم کا بڑا فضل و کرم ہے، اسلامی بھائیوں کی محبت، گھر والوں کی، والدین کی زیارت، والدین کی خدمت، یہ یقیناً بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. میرے رب کا بڑا کرم ہے، بقیہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ جگہ جگہ جو ہے یوں کہہ لیں کہ جا کر بیانات کی صورت میں، انفرادی کوشش کی صورت میں الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. وہ ہے نا جی، مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. مرحبا، مدینہ. حافظ صاحب موضوع ہے ہمارا تبدیلی کا سفر، کیا مدنی پھول دیں گے آپ حضور؟ سبحان اللہ. اسلام کی تعلیمات سلمان بھائی اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر دم تبدیلی کا جو ہے وہ پیغام ملتا ہے ان سے. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے اسلام کی تعلیمات دراصل ہمیشہ انسان کو بہتر سے بہترین کی جانب سفر کرنے کی رہنمائی فرماتی ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کے ہر شعبے میں انسان کے بچپن سے لے کر اور دنیا سے چلے جانے تک کا جو سفر ہے، اس کے اندر ہر دم جیسے انسان کی طبیعت، اس کا رویہ، اس کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسے اسی انداز میں تبدیلی کا حکم اور ترغیب دیتی ہوئی نظر آتی ہے.
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عام نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کی کوئی علیحدہ سے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، کوئی علیحدہ سے اس کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس بندے کے لیے عام حالات میں ہیں، وہ بھی ہم پر عیاں ہے، اور جب اس کے اندر اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز اسے ناگوار گزری، اب اسلام اسے اس رویے کے اندر تبدیلی لانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اب اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اسے شریعت کے مطابق کر لے، یوں تبدیلی کر لے۔ اگر اسے غصہ آتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اسے نافذ کر دوں، کسی پر اپنے غصے کو اتار دوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس کی طبیعت کو یوں تبدیل کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہیں کہ نہیں، اب اگر تم نے اس انداز میں اپنے غصے کو نافذ کیا، اپنے کسی پر ظلم اور زیادتی کی، تو یہ تمہارے لیے دوزخ کا جو ہے وہ باعث بنے۔ اس لیے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے اس رویے کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھو، جو اس کے مطابق ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر ہونے والی مختلف کیفیات، انسانی طبیعت، کسی نے ظلم کیا ہے، اب اس کے اندر ذہن یہ ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم اسے معاف کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے۔ اور بدلہ بھی حافظ صاحب بدلہ بھی تو لے سکتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر بدلہ لینے کا جو انداز ہے یہ بھی شریعت نے متعین کیا ہے، بیان کیا ہے، لیکن اس کے دوسری جگہ پر وصلح خیر بھی فرمایا ہے اور صلح بہتر ہے۔ مرحبا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بندے کو ہر دم تبدیلی کے لیے بایمانہ تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات شریعت کے مخالف ذہن میں آئے تو اب مجھے اسے شریعت کے مطابق کر لینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ، اسلام کی تعلیمات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، 100 سنار کی ایک لوہار کی والا کام کیا ہے آپ نے۔ مجھے گھڑی بتا رہی ہے کہ 9:15 ہو گئے ہیں، اور آپ کی اوریجن کے مطابق آپ نے ناشتہ بھی کر لیا ہوگا۔ چلیں بہرحال ناشتہ کر کے آپ نے مدری پھول دیے، ویسے ناشتہ کیا نہیں کیا یہ تو بتائیں؟ الحمدللہ رب العالمین جی، کر چکا ہوں ناشتہ۔ سبحان اللہ، خالص دودھ پی رہے ہوں گے جی، خالص دودھ کی چائے اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی وقت گزارا ہے حافظ صاحب کے گاؤں میں، بڑی بہار ہے ماشاءاللہ۔ ایک جو ہے وہ آج کل میرے خیال سے یہ گنے کا سیزن بھی ہے، حافظ صاحب ویلنا لگا ہوا ہے آپ کے نہیں لگا ہوا؟ نہیں سرکار، میرے گنے کا سیزن تو ہے لیکن ویلنا نہیں لگا ہوا۔ ویلنا نہیں لگا ہوا، چلے بہرحال جب ہم گئے تھے تب ویلنا بھی تھا، یعنی گڑ بھی جو ہے وہ بننے کا ایک سما تھا۔ بہرحال بڑی زبردست بات تھی، اور رو بھی تھی، اور پھر اس میں حافظ صاحب کے والد صاحب نے بڑی ترکیب زبردست بنائی تھی، کینو بھی تھے۔ ہم گئے ان کے مربے میں، وہاں پر رس جو ہے وہ گنے کا نکل رہا تھا، ویلنا لگا ہوا تھا، اس میں جناب گنے بھی پیڑے جا رہے تھے، اور ساتھ میں پھر اس میں وہ کینو جو تھے نا وہ بھی انہوں نے پیڑ کے وہ پھر بنایا رس۔ کیا بات ہے، مجھے تو آپ سب یاد ہے، مرحبا آپ کو بھی یاد ہوگا۔ بہرحال جن کو پینا نصیب ہے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ سب آپ کی کال کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ تو نہیں ویسے جی یہ تو آپ اور 1 to 1 بات کر لیجئے گا نا، تو یہ چلے بہرحال ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب فی امان اللہ، اللہ خوش رکھے، آپ کو خیر سے ملائے، اور ہم سے بھی آپ کو اللہ ملائے، ہمیں آپ سے ملائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس باب المیزان میں لے کر کے آئے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ فرمائشوں کی کالز بھی دیں جی، ناظرین کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سلمان بھیا صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے، اور مدینہ مدینہ سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی مبارک بہت اچھی لگتی ہے۔ بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں چلتے چلتے، مجھے کسی دیکھنے والے اپنے اپنے انداز میں دیکھتے ہیں اور پھر وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کا متشکر ہوں، شکر گزار ہوں، ممنون بھی ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور دعا کریں کہ صورت اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہو، اور ظاہر اچھا ہے، باطن بھی اچھا ہو، اللہ پاک کی رحمتیں نصیب ہوں، توبہ نصوح ملے، اور مدنی ماحول میں استقامت بھی ملے۔ مجھے کسی نے کہا تھا، یہ بات ایک کہی تھی کہ ایک بات یاد رکھیں کہ مدنی چینل پر آنے والے مبلغین، ان کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول موجود ہیں، اور ہمارے مبلغین ان مدنی پھولوں کا
پورا پورا پاس رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ نگران شورا کے بھی مدنی پھول موجود ہیں ہمارے مدنی چینل پر، تو یہ ہمارے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں۔ ایک کسی نے کہا تھا کہ آپ مطلب کیا داڑھی آپ کی بڑی کالی لگ رہی ہے، کون سا ہیئر کلر لگاتے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں تو ہیئر کلر لگانے والا معاملہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کالا بالخصوص کالا ہیئر کلر لگانا ہمارے یہاں مدنی ماحول میں شیخ طریقت امیر سنت پسند نہیں فرماتے، اور درست بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے اس سے منع بھی کیا ہے، اور پورا امیر سنت کا ایک پمفلٹ بھی ہے اس حوالے سے، سیاہ خضاب کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ مزید آپ کی کال شامل کرنے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سید تار محمد عارف اتاری ہند نیازی کابینہ مدھیہ پردیش سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز وجل، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے، اور سلسلہ ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، فیضان اپنا عام کر رہا ہے۔ یہ کلام سنا دے، لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا۔ جی مزید مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ، اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان کا یہ کلام سنا دیں۔ گزرے سے راہ سے ہو سید پالا ہو کر۔ واہ 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 واہ، مرحبا، مدینہ مدینہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ جی شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راما، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف سے۔ الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل پر سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، بڑی ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور میں نے دیکھا جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کو جو حاصل کرتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ پورا محلہ نہیں بلکہ پورا شہر، پورا خاندان ایسے اسلامی بھائیوں سے پیار بھی کرتا ہے، ان سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے، ان کئی نوجوانوں میں امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی وجہ سے مدنی تبدیلی دیکھی ہے۔ حسن اخلاق کے معاملے میں دیکھ لیں، حقوق العباد کے معاملے میں دیکھ لیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں، فرائض کے حوالے سے دیکھ لیں، جیسے بھی دیکھیں تو ایسی تبدیلی آتی ہے کہ مدینہ مدینہ۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی میں آ کر بڑی تبدیلی آتی ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ شوکت حسین ساکی اگر شوکت حسین اتاری بن گیا ہے تو بہت سارے لوگوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ امیر اہل سنت کے فیوز و برکات کے کیا کہنے ہیں، بڑی اچھی تبدیلی آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر اچھی تبدیلی آئے، ہم نیک بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، نمازی بن جائیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی تبدیلی آ جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا، کیا پیارا لفظ بھی دے دیا ہے ہمارے شوکت حسین بھائی نے، مدنی تبدیلی، اللہ اللہ، مرحبا۔ جی میں محمد بشیر الدین اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ اسد بھائی سے میری التجا ہے کہ وہ نعت سنا دیں جو آپ نے ٹیلی تھون میں شروع میں جو آپ نے پڑھی تھی، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اسی طرح میں سنا دیں براہ کرم۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ، مجھے اور میرے ماں باپ کے لیے بھی حساب مغفرت کی دعا بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ امتحان بھی ہے آپ کا، چلیں بارہ، ٹھیک ہے، مرحبا۔ جی صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ یاد آتا ہے کہ آپ سنوا دیجیے۔ مرحبا، کچھ کلام شامل کریں امام صاحب، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نعیم بھائی ہمارے ہیں، غوث پاک کی منقبت بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ نعیم بھائی ہوں اور غوث پاک کی منقبت نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا انشاءاللہ۔ جی حضور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے،
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھی وہیں پہ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پہ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی بڑی، غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثناء، اسد تو ہے ان کا ثناء، یہ معمولی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ مزید گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہم رہے زوار
شاگا ہے یہ امید رضا کو تیری قسمت ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاگا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر نہ وہ زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اللہ مرشد پاک کے احسانات پر مبنی ایک کلام جو آپ نے پڑھا تھا، پنجابی کلام، غالباً 3 دن پہلے شاید، بلکہ زیادہ دن پہلے پڑھا تھا، ہفتے والے دن پڑھا تھا شاید. تو وہ کلام اس کے بھی کچھ اشعار سنائے نا. امیر سنت گل لا کے کوجے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڈیا، اس کے کچھ اشعار سنائے. پھر جس مرشد نے غوث پاک کا دیوانہ بنایا ہے، پھر انشاءاللہ ہم وہ غوث پاک کی منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ٹھیک ہے جی نعیم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا دستغیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں لے دیا ہے تیرے ہاتھ میں لے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر امداد کن امداد کن. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر امداد کن امداد کن. جو دکھ بر رہا ہو جو سگ رہا ہو جو دکھ بر رہا ہو جو سگ رہا ہو کس سے تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر امداد کن
کن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کل ازبر غم آزاد کل دردی رو دنیا شاد کل یا غوث اعظم منقبت غوث پاک سنی ہے. آئیے اب سنتے ہیں نصیحت غوث پاک مدنی گلستہ. دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت غوث پاک کی. آئیے آج کی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحت سنتے ہیں کہ طریقت پر چلنے کا نسخہ کیا ہے. چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی ہے. اس سے طریقت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی طریقت اور شریعت جدا جدا نہیں ہے، شریعت پر چلنا ہی طریقت کے راستے پہ چلنا ہے. کیونکہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی اطاعت ہے. دل میں اللہ کی وحدانیت کے سوا کچھ نہیں رہنا چاہیے. اس طرح تو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے گا اور تیرے مراتب سے تمام حصے تجھے عطا کیے جائیں گے. اللہ عز و جل تیری حفاظت فرمائے گا اور تجھے موافقت خداوندی حاصل ہو جائے گی. اللہ عز و جل تجھے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا اور تجھے اپنے فضل عظیم سے استقامت عطا فرمائے گا. تجھے دین کے تقاضوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ان اعمال کو شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بجا لانا چاہیے. بندے کو ہر حال میں اپنے رب عز و جل کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ عز و جل کی نعمتوں سے شریعت کی حدود میں رہ کر لطف و فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان دنیاوی نعمتوں سے حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدود شرع میں رہ کر فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلائی ہے. لہذا ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اللہ عز و جل کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی کو نعمت الہیہ حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو اللہ عز و جل کی حدود میں رہ کر استعمال کرتے ہیں. انسان کے جسم و روح کی ہدایت و رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ احکام شریعت کی تعمیل ہوتی رہے اور اس میں سیرت انسانی کی تکمیل جاری و ساری رہتی ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی طریقت کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو شریعت کی پاسداری ضروری ہے. دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ دینا جو ہے یہ طریقت نہیں ہے، بلکہ دنیاوی نعمتوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنا یہی طریقت ہے اور یہی شریعت پر عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا ماشاءاللہ. غوث پاک کی نصیحت روزانہ ہی ہم الحمدللہ ایک شامل کر رہے ہیں مدنی گلدستہ، اور غوث پاک کی نصیحت بھی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات بننا چاہتا ہے کہ میرے اندر مدنی تبدیلی آئے، پازیٹیو تبدیلی آئے، میرے اخلاق و کردار کے اندر درستی ہو، لیکن یہ ہو نہیں پاتا. کیا فرمائیں گے استاد صاحب؟ اس میں یہ کہ تبدیلی کے لیے پہلے ایک خواہش کا ہونا ضروری. خواہش تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہے جی، تو اب اس کے بھی درجے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ڈیزائر ہے، خواہش ہے، وہ کمزور لیول کی ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بریانی کھاؤں لیکن میری ڈیزائر اتنی پاورفل نہیں ہے. تو میں پھر یہ کہ وہ دیکھوں گا کہ یار اچھا دیکھو سامنے والی دکان پر ہے یا نہیں، اب ختم ہو گئی تو میں دوسری دکان پہ نہیں بھیجوں گا اس کو، کہ ڈیزائر کمزور ہے. اور اگر ڈیزائر مضبوط ہے میری کہ میں کھانی ہے، تو میں کہوں گا 10 دکانیں ڈھونڈنا
لے کر آنی ہے, خالی نہیں آنا. تو یہ ڈیزائر ذرا مضبوط ہوگی. تو اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اپنی خواہش کو چیک کریں, اپنی سوچ کو چیک کریں کہ کتنی کمزور اور کتنی مضبوط. تو جب آپ نے اپنے اندر کی سوچ, اپنے اندر کی خواہش مضبوط کر لی, اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے. جس طرح بلب ہے, اس کے چلنے کا ایک سورس ہے بٹن کو آپ آن کریں گے بلب چل جائے گا. اسی طرح پانی ہے تو پانی کا سورس ہے, آپ پیچھے سے وال کھولیں پانی آنا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح تبدیلی کا بھی سورس ہوتا ہے. تبدیلی کا سورس یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ جائیں جہاں پر ہم تبدیلی اپنے اندر لا سکیں. تو بعض لوگ تھوڑا ویک ہوتے ہیں تو وہ جم جوائن کر لیتے ہیں تاکہ ہم ورزش کر کے تھوڑا اپنا جسم مضبوط کریں, اور بعض لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں جم کے ہم چربی اپنی گھلا سکیں اور سمارٹ ہو سکیں. تو یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن یہی خواہش اگر یہ ہو کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں تو وہ 2-2 گھنٹے جو وہاں پر دے رہے ہیں اپنی چربی گھلانے کے لیے یا اپنی جسم کو مضبوط کرنے کے لیے, یہ 2 گھنٹے کی بجائے اگر صرف 20 منٹ بھی روزانہ, میں ایک مثال دینے کے لیے 20 منٹ بھی روزانہ ایسی جگہ دینا شروع کر دیں جہاں سے چینجنگ آتی ہے. آپ اچھے ماحول والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, جس طرح ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول ہے. آپ جیسے ماحول میں بیٹھیں گے ویسی آپ کی بولی ہو جائے گی. پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ ویلیاں دے یار ویلے ہوندے نے, کہ جو فارغ ہوتا ہے نا, بے روزگار ہوتا ہے فارغ بالکل, تو اس کے دوست بھی اس کو فارغ ہی ملتے ہیں. تو وہ آپس میں گیدرنگ ہو جاتی ہے کہ تو بھی ویلا تو میں بھی ویلا, کیا مل جائے گا, کیا خوب بنے گی, جب مل بیٹھیں گے ویلے دو, یہ میں اپنے پاس سے بنا رہا ہوں. تو اب ویلے دے یار ویلے. تو اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اچھوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. تو جو اپنے اندر تبدیلی لا رہے ہوں ان کے ساتھ بیٹھیں. اچھا, یہ پھر ایک گیدرنگ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے ہمارا, اس میں جائیں. اس میں آپ کو تبدیلی کے لیے وہ سورس ملے گا جو پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. کیونکہ ہفتہ وار اجتماع میں آ کر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نوجوانوں کی ایک الاٹ آف تعداد گنی نہیں جاتی. ہم اس کو لاکھوں کہہ لیں, دنیا بھر میں کروڑوں کہہ لیں, یہ اتنی تعداد کیسے آئی؟ یہ اسی طرح آئی کہ تبدیلی کی سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی اور پھر یہ اس ماحول سے وابستہ ہوئے. اب ماحول میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی اپنے اندر چینجنگ لاتے چلے جاتے ہیں. آپ کو کچھ خاص مطلب کوشش نہیں کرنی پڑتی, صرف آپ نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو اٹھا کے اس کمرے کے اندر, اس ماحول کے اندر بٹھا دیا. سردی ہے باہر, بہت زیادہ سردی ہے. اب آپ ایسے کمرے میں ہیں جہاں پر ہیٹر چل رہا ہے, جہاں پر وہ آتشدان روشن ہے, جس طرح برف باری والے علاقوں میں ہوتا ہے یا شدید سردی کے علاقوں میں ہوتا ہے. تو آپ کو اور کچھ نہیں کرنا, آپ کو سردی لگ رہی ہے نا, آپ اندر آ جائیں, یہی کہا جائے گا نا. اندر آنے کے بعد اب آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے, آپ جسٹ بیٹھ جائیں. تو جو کمرے کا ایٹماسفیئر ہے, جو کمرے کا درجہ حرارت ہے, اس درجہ حرارت میں رہ کر آپ اپنے جسم کے اندر آپ کی تبدیلی آتا جائے گی. اسی طرح جب اچھے ماحول میں بیٹھیں گے تو آپ کی عادات میں, آپ کے کردار میں ایسے انداز سے تبدیلی آئے گی کہ کچھ عرصے بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ بدل چکے ہوں گے. تو یہ ڈیزائر مضبوط ہو, جب اپنا آپ کا اطمینان ہو گیا, جب آپ نے ٹھان لیا کہ میں نے بدلنا ہے اپنے اطمینان کے لیے, تو تب اگر سارے مل کر 10-12 لوگ کوشش کریں گے آپ کو ہم نے بدلنا ہے, اور آپ کا دل میں بدلنے کا کوئی پلان نہیں ہے, آپ نہیں بدل سکتے. بعض اوقات ہوتا ہے بچہ بگڑ جاتا ہے گھر میں, وہ اس کے پہلے والدین اس کو تختہ مشق بناتے ہیں, پھر پورے گھر والے شروع ہو جاتے ہیں, پھر پورے خاندان والے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتر پڑھ لے, ویلا پھریں گا, نوکری کوئی نہیں ملتی. وہ جب تک ٹھانے نہ کہ میں نے پڑھنا ہے, مجال ہے اس کو آپ پڑھا کے دکھا دیں, کبھی بھی نہیں. بہت مشکل ہے, نادر کوئی ہو مثال, ریئر مثال ہو تو ہو. تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ نے ٹھان لی. ڈیزائر مضبوط کیجئے, اور تبدیلی کے لیے کچھ کرنا بھی تو ضروری ہے نا. میں خواہش کروں جناب زبردست قسم کی وہ بریانی ہو مسالے والی, اور بالکل زبردست پیارا سا گوشت اس میں ڈلا ہوا ہو, اب وہ سامنے آ گئی تو مجھے اٹھا کے منہ میں تو رکھنی نا یار. ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی پکا بھی دے گا, لا بھی دے گا, پلیٹ میں سجا بھی دے گا, سامنے بھی رکھ دے گا, لیکن آخر تو مجھے ہاتھ بڑھانا ہے نا یار. اب میرے منہ میں کوئی ڈالے تو وہ مزہ بھی نہیں آئے گا یار. اپنے منہ سے, اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالنے میں بریانی مزہ آتا ہے, اب کوئی کھلائے تو نہیں مزہ آئے گا. آج تو استاد صاحب کی بھی آج خواہش لگ رہی ہے بریانی کی. بریانی میں یہ راز کھولنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو اب میں کیا عرض کروں.
جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، آپ فرمائیں، آپ عرض نہ کریں، آپ ارشاد فرمائیں۔ ارشاد تو تب ہوگا جب میں فرمائش کروں گا۔ تو بریانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی۔ اب یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پتہ نہیں نفس کی کاٹ کرتا ہے، اور یہ نفس کی کاٹ وغیرہ کوئی اس میں چکر نہیں ہے۔ بس مجھے اگر وہ روٹی سالن ملے اور ساتھ میں بریانی جیسی میں نے بتایا پڑی ہو تو میں روٹی سالن کھاؤں گا۔ آپ سر ٹکا بریانی نہیں کھائی لگتا ہے آپ نے ابھی؟ نہیں، آپ جو بھی یہ اللہ کا ایک ہم آپس میں بیٹھیں گے تو بات کریں گے۔ میری بات سنیں جی، اللہ کا کرم ہے کہ کون سی ڈش کوئی شاید ایسی ہو جو میں نے نہ کھائی۔ میرے والدہ الحمدللہ بہت اچھی کوک ہیں، بہت زبردست کھانا بناتی ہیں۔ تو بچپن سے لے کے اب یعنی جتنا عرصہ گزرا ہمارا گھر میں، اب تو ذرا کہ گھر سے باہر ہوں میں، تو انہوں نے اتنا کچھ ہمیں کھلا دیا، اتنی ڈشیں کھلا دی کہ وہ ڈشیں بعد میں لوگوں میں رائج ہوئی، اتنی منظر عام پر آئیں۔ تو یہ نہیں اب خواہش کہ یار فلاں ڈش میں نے کھانی ہے یار۔ تو میں نے حقیقی بات آپ کو بتا دی کہ چاول ہو کی کوئی بھی چیز ہو اللہ کی نعمت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعمت نہیں ہے، تو ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ نہ ملے، بریانی ہو تو پھر ذرا بریانی کھائیں گے، پھر روٹی فرمائے تو مہمان کے طور پہ نہیں نہ کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سامنے دو چیزیں پڑی ہیں تو میں روٹی کھاؤں گا۔ مدینہ باقی ٹکا بریانی آپ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا خرچہ آپ کی جگہ پر ہے جی انشاءاللہ۔ نہیں ہم تیار ہیں بالکل، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ پیچھے نہیں ہے جی، بے فکر ہیں آپ۔ آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا استاد صاحب، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں میرے قبلہ نانا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ اور آخری جب ہمارے نانا جی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا، مرحبا، اور ماشاءاللہ کیا ہی زبردست انداز میں اللہ مجھے بھی ایسا آخر عطا فرمائے۔ میرے نانا جی میری اماں جی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میری ایس تید ہاتھ شیرنی ہے، یعنی ایسے تاثیر ہے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ چلے بہرحال جی میری بھی باری آنے والی ہے، 5 تاریخ کو روانگی ہے انشاءاللہ۔ اچھا ہاں جی، بہرحال اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو سلامت رکھے، ماں باپ کو سلامت رکھے، گھر والوں کو بھی سلامت رکھے، اپنی امان پناہ میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جتنی باتیں ہوئیں اس میں ایک جو مین چیز تھی، ہم اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، پھر اس کے ذرائع بھی اختیار کریں، انشاءاللہ راہیں آپ کے لیے کھلتی چلی جائیں گی۔ جی بلال بھائی، اچھا، جس طرح ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح ہمارا جو شریعت ہے، اسلام ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی تبدیلی کی کوشش کریں۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، صحیح، کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس کو اپنی زبان سے دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس برائی کو اپنی زبان سے بھی دور نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جان لے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا مرتبہ ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں، اس حدیث پاک سے بھی ہماری اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ جس طرح ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کے اندر بھی اچھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور اس کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تبدیلی اس انداز میں لا رہے ہوں کہ تبدیلی لانے کے بجائے، اچھی تبدیلی لانے کے بجائے بری تبدیلی آ جائے۔ تو اسی طرح تبدیلی کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ماحول کی تبدیلی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا ماحول اچھا ہوگا، اچھوں کی صحبت اختیار کی ہوگی، تو پھر ہمارے اندر اور اچھی تبدیلی آئے گی۔ اس کا ایک روایت اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ 2 دوست تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک الگ جگہ پر، اور ان کا کوئی کام نہیں تھا، صرف دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو اب ان میں سے جو ایک شخص تھا، ان دونوں میں سے، تو ایک مرتبہ اس کی کسی اجنبیہ پہ نظر پڑ گئی، جس کی وجہ سے اس کا دل بہک گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گیا، صحیح، اور وہ اپنے اس دوست کو، عبادت گزار دوست کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ٹھیک، اب کافی دن گزر گئے، وہ دوست واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اب اس عبادت گزار شخص کو جو ہے وہ پریشانی ہوئی، فکر لاحق ہو گئی کہ یہ میرا دوست بغیر بتائے کچھ مجھ سے چلا گیا ہے، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا معاملہ ہے۔ خیر خواہی کے تحت ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ اب وہ جو گناہگار، یعنی ان کا جو عبادت گزار شخص جو اب گناہ کی طرف مائل ہو گیا، تو وہ اس خوف سے واپس نہیں آ رہا کہ میں جو وہ کس منہ کو لے کر واپس اپنے دوست کے پاس جاؤں، شرمندگی کے مارے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اب جب یہ اس کے پاس گیا، ڈھونڈ کے جب اس کے پاس پہنچا، تو اب اس پر جو ہے وہ یہ راز کھلا کہ جو ہے وہ کس وجہ سے یہ مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ لیکن اس نیک شخص کا انداز اس قدر پیارا تھا
کہ اس نے اس قدر احسن انداز میں اس کی جو ہے وہ اس پر انفرادی کوشش کی, اسے سمجھایا کہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے اس دوست کے ساتھ آ کر عبادت کرنے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, اور بڑے احسن انداز میں جب اس پر انفرادی کوشش کی گئی تو وہ دوبارہ راہ راست پر آ گیا. جس مرض میں وہ مبتلا ہو گیا تھا, جس عشق مجازی کے مرض میں وہ مبتلا ہو گیا تھا, اس سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی, اور دوبارہ پھر وہ اپنے دوست کے ساتھ آ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گیا. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اچھی صحبت نے ایک شخص کو کس طرح جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرنے سے جو ہے وہ بچا لیا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی اگر اپنے اندر مثبت تبدیلی, اچھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اچھی صحبت اختیار کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اس کے ساتھ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ہمارا فرائض و واجبات ادا کرنے کا ذہن بنے گا, خوف خدا نصیب ہوگا, اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا انشاءاللہ. مرحبا, بڑی پازیٹیو تبدیلی, مدنی انقلاب جو ہے وہ آئے گا, اور سلسلہ بھی ہوا کرتا رہا مدنی انقلاب, اپنی مثال آپ تھا. تو اللہ تعالی ہمیں مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مدنی تبدیلی یہ ہمارے اعمال میں, ہمارے اخلاق کردار میں آتی رہے. تبدیلی ہم نے وہی اپنانی ہے جس کو ہمارا دین اسلام اپنانے کا حکم دے, جس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جس کو پریفر کریں اس کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور تبدیلی کسی اور شے کو بنا رہا ہے تو بات پھر اس پہ یہی ہے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. جو تبدیلی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے ریلیٹ نہیں کرتی, اور جو اس کی اگینسٹ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے, قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے, وہ تبدیلی ہم اپنے اندر انشاءاللہ کبھی پیدا نہیں کریں گے, اور اپنے اخلاق و کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا صدقہ مل جائے اس کی ایفرٹ کرتے رہیں گے. امام صاحب اب آپ پوزیشن میں ہیں امیر سنت کی منقبت سنانے کی, سنا دیں گے؟ کیا بات ہے جی, ارشاد. صلی اللہ تعالی علی محمد. کل لاگے کو جے کملے انو گل لاگے کو جے کملے انو لجپال نے کرم کما چھڈیا مینو منگنا پیا نہیں در در تو ہو مینو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا گل لا کے کو جے کملے انو میرا بھریا مرشد کا چھڈی تھوڑ نہ کوئی ماسائے رنگ لا کے سارے غیران دے رنگ لا کے سارے غیران دے مینوں اپنا رنگ چڑھا چھڈیا گل لا کے کو جے کملے انو در در تے گدایاں کیتیاں نہیں در در تے گدایاں کیتیاں نہیں اساں ہور کمایا کیتیاں نہیں بس ایک سونیا تیرا نا سونا مرشد ایک سونیا تیرا نا سونا اسا دم دم نال پکا چھڈیا مینوں
مینو منگنا پیا نہیں در در تو سچ کہنا ڈنڈی مار نہیں میں ہور کسے کم کار نہیں میں ہور کسے کم کار نہیں بس دیوا یار دا ہوگا گلی گلی اس کم مرشد نے لا چھڈیا دیوا یار دا ہوگا گلی گلی پھر ہو یا کرم نوازیاں بڑیاں نے ہو یا کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے روے بس دوارا مرشد دا بولو روے بس دوارا میرے مرشد دا روے بس دوارا مرشد دا جنا دے کے خیر رجا چھڈیا روے بس ایسا شعر پڑھنے کو دل کرتا ہے. اللہ 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 ہائے ہائے ہائے. ہو یا کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے روے بس دوارا مرشد دا روے بس دوارا مرشد دا جنا دے کے خیر رجا چھڈیا مینو منگنا پیا نہیں در در تو کیویں پلا پڑے ماضی نو کیویں پلا پڑے ماضی نو سی جان دا کون آسی نو ہر پاسے تیری نسبت نے سنیا ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نادارو لاپا ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نادارو لاپا چھڈیا گل لا کے پوجے کملیاں نو لجپال نے کرم کما چھڈیا مینو منگنا پیا نہیں در در تو کیونکہ ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا. واہ سنتے ہیں تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. وہی خوشی وہ سرور کی کیفیت ہوتی کہ الحمدللہ عز و جل ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹکرائی ہے, تو ہم دامن عطار سے الحمدللہ وابستہ ہیں. تو محبت اطاعت کرواتی ہے, تو محبت کا اظہار بھی ہو, آنکھوں سے اشک بھی جاری ہوں, دل بھی مضطرب ہو, دل بھی شوق سے جھومے, اور امیر علیہ سنت جو فرماتے ہیں اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کا جذبہ ملے. میں تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ مدنی مذاکرہ
اس میں امیل سنت جب وہ جام پلاتے ہیں نا عشق کے، عمل کے، تبدیلی کے جام، وہ پئیں، آپ کو مزے کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس لے، مدینہ مدینہ محاورہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں بھی دو کیفیات ہیں، جی جی، ایک سوز کی کیفیت ہے، ایک شوق کی کیفیت ہے۔ ہائے ہائے، اور جب پہلے کلام پڑھا تھا اس وقت سوز کی کیفیت تھی اور آج شوق کی کیفیت ہے۔ امام صاحب اشک باری کرتے ہوئے کلام پڑھا تھا ماشاءاللہ، یہ ہفتے والے دن عبدالحبیب بھائی کی والدہ کا جس دن انتقال ہوا تھا اس دن پڑھا تھا، اور کیا کمال پڑھا تھا ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ ہمیں امیر سنت کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے، اور احسان فراموش یہ بندے کو نہیں ہونا چاہیے، باوفا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں باوفا رکھے اور مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ کیا بات ہے امیر سنت کی، اور جو ابھی سن رہا ہے اور سن کر کسی سسپیشن کا شکار ہو رہا ہے تو وہ بھی دامن سے وابستہ ہو، پھر یہ نہ کہے تو پھر مطلب اب کہیے گا واقعی امیر سنت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے تقوی سے نوازا ہے اور ایسی عظمت اور شان سے نوازا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی نظر عنایت ہے، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے۔ اللہ ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے اور کام کا بندہ بنائے۔ بہرحال ابھی تو بیکار ہی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور کام کا بندہ بنائے۔ موضوع ہمارا جاری ہے جی، تبدیلی کا سفر، اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، تو احمد بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں خالد بھائی کی طرف۔ جی حضور۔ تبدیلی کے حوالے سے جب بندہ کسی کے حالات و واقعات کو پڑھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مجھے تبدیل کرنا ہے، تو بندے کے سامنے ایسے حالات و واقعات آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس کے سامنے ایک منفی پہلو بھی تھا اور مثبت پہلو بھی تھا، لیکن اس نے مثبت پہلو کو اختیار کیا، تو جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی دنیا اچھی ہوئی بلکہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک جو قافلہ تھا وہ کسی جگہ ڈاکہ زنی کے لیے روانہ ہوا، اور ڈاکہ زنی کرنے کے بعد رات کو ایک سرائے میں آ کر ٹھہر گیا، لوٹ مار کر کے آ گیا۔ جی، لوٹ مار خوب کی، اور سرائے والے کو اور ریسٹورنٹ والے کو یہ کہا کہ ہم راہ خدا کے مسافر، ہم تو جناب نیک کام کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک تو ڈاکہ مار کے آئے ہیں، اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں، چلیں بھارت آگے۔ تو اس نے اچھی نیت کے ساتھ حسن ظن کرتے ہوئے اور مثبت سوچتے ہوئے ان کو اپنے پاس مہمان ٹھہرا لیا، اور مہمان ٹھہرانے کے بعد دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کے کھانے لگائے۔ تو اب وہ جو کھانے لگائے، کھانا ان کو کھلایا، اور یہ اگلے دن صبح کو روانہ ہو گئے۔ اگلے دن پھر لوٹ مار گھسوٹ کر کے واپس لوٹے تو ایک لڑکے کو دیکھا جو کل ایک چارپائی پر پڑا ہوا تھا، جس کا جسم مفلوج تھا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، آج وہ چل پھر رہا تھا، اور بلکہ وہ کھانا لگا رہا تھا۔ ان ڈاکوؤں کو بڑا یہ حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ کل جو بچہ چل پھر نہیں رہا تھا آج وہ چل پھر رہا ہے، بلکہ کھانا لا کے رکھ رہا ہے۔ تو وہ رہا نہیں گیا، پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ تو وہ جو مہمان نواز تھا اس نے پوچھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جو آپ لوگوں نے جھوٹا چھوڑا تھا وہ میں نے اپنے بیٹے کے جسم پر مل دیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیمار، معذور اور مفلوج بچے کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی۔ تو یہ کیا اس کی تبدیلی کیا تھی کہ حسن ظن کیا ان لوگوں کے متعلق، حالانکہ وہ چور ڈاکو تھے، منفی سوچ ان کے بارے میں قائم نہیں کی، کیونکہ ہمیں اچھی سوچ کا اور اچھے ظن کا ہی حکم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا حسن گمان کرنا یہ عبادت میں سے ہے۔ تو اس نے اچھا گمان کیا تو کیا فائدہ ملا کہ اس کا بیٹا صحت مند ہو گیا، مہمان نوازی کا ثواب ملا، اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ جانتا بھی تو نہیں تھا نا کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ کیا ہیں، بالکل تو بات پر یقین کر لیا۔ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں ہے اور بدگمانی میں خیر نہیں ہے، اللہ میں حسن ظن کی جام بھی عطا فرمائے۔ خالد بھائی، احمد بھائی نے جو واقعہ بیان کیا اس کے بعد اس کے بچے میں تو تبدیلی آ گئی جب ان لوگوں نے یہ سنا نا کہ اس لیے ہم سے حسن ظن رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شفا عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب جو ہم ڈرامہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے مجاہد بننے کا ڈھونگ رچا رہے تھے، صرف یہ ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسروں کو مطلب بیوقوف بنا رہے تھے، جھوٹ موٹ کے بنے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری برکت سے اس کو شفا عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم سچ میں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں گے تو ہمارا کیا مقام ہوگا، یہ دیکھ کر ان ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے نیک بندے بن گئے۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں جو اسلام عطا فرمایا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، تبدیلی کی تعلیمات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص تھے وحشی، ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے لیے ایک مکتوب روانہ فرمایا کہ ایک قاصد کے ذریعے وہ خط بھیجا ان تک،
اس میں لکھا تھا کہ ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، اس کا مضمون تھا تم اسلام قبول کر لو. تو اس شخص نے جوابی خط یہ لکھا کہ محمد عربی مجھے دعوت اسلام کیسے دیتے ہیں، حالانکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی تو قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، جہنم میں رہے گا وہ اور ہمیشہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں، میرے لیے رخصت کیسے ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک اس کا یہ خط پہنچا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، لیکن جس نے توبہ کر لی سبحان اللہ اور نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو معاف فرما دے گا، اس کو بخش دے گا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ لکھ کر دوبارہ قاصد کے ذریعے سے اس تک پہنچائی. تو اس نے کہا کہ یہ شرط تو بہت سخت ہے، میں توبہ تو کروں لیکن ہو سکتا ہے پھر بعد میں نیک عمل نہیں کر سکوں، تو اس کی کوئی رخصت ہونی چاہیے. یہ خط دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکھ کر اس کی طرف بھیج دی. وہ آیت کریمہ تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ آیت کریمہ جب وحشی کی جانب بھیجی گئی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے ابھی بھی یہ شبہ باقی ہے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے علاوہ بھی کوئی رخصت ہو تو وہ بھی بتا دیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو مکتوب لکھا، یہاں دیکھیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیلی کا اصرار کر رہے ہیں اور وہ انکاری نہیں ہے تبدیلی کا کہ نہیں میں نے ہونا ہی نہیں ہے بھائی، کچھ اور رعایت ہو، کوئی رخصت ہو اور ایسا کوئی معاملہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب کی بار جو آیت کریمہ لکھ کر بھیجی، آسیوں کے لیے بڑی ڈھارس ہو اس میں لکھ کر بھیجا. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب وحشی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مکتوب پہنچا جس میں رب العالمین جل وعلا نے تمام گناہوں کو بخشنے کا اعلان فرمایا ہے اور اپنی رحمت سے مایوس ہونے والے کو منع کیا ہے، اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، حضور کا یہ خط پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دامن اسلام قبول کر لیا. اللہ اللہ اللہ، کیا تبدیلی، کیا سفر اختیار کیا. پہلے کیا تھے اور پھر آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے بنے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی بشارت میں داخل ہوئے. اللہ ہمارے حال پہ بھی رحمت فرمائے. اور وحشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اپنے چند دوستوں کو بھی لے آئے کہ یار انہوں نے بڑا اچھا معاملہ فرمایا ہے، بڑی خیر خواہی کی ہے. اپنے دوستوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اچھا یہ خط و کتابت کا سلسلہ صرف یہ وحشی کے ہی ساتھ تھا. اپنے دوستوں کو لے کر آئے تو ان کے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ بات صرف وحشی کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات تمام مسلمانوں کی. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی ذات میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کیجیے اور جو دینی ہمارے معاملات ہیں اور جو اخلاقی اعتبار سے جو پستی ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک سے خیر کی امید بھی مانگنی ہے، ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں اور کوشش جاری رکھنی ہے اور اللہ پاک کی ذات پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، ایفرٹ کرتے رہیں گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز وجل. استاد صاحب آج کے سلسلے کا آخری پیغام پہ استاد اسلام پڑھتے ہیں. یہ عرض ہے کہ ہمارے کچھ عیب، کچھ برائیاں جی لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتی ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے. اور کچھ عیب اور کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. جی تو اگر ہم دونوں کو فوکس کریں تب تبدیلی کا سفر مکمل ہوگا. صرف وہ چیزیں تبدیل کی جو دوسروں پر ظاہر ہیں اور وہ نہ تبدیل کی جو صرف ہم جانتے ہیں کہ ہم چھپ کے کون سے گناہ کرتے ہیں. اگر ان کو ہم نے تبدیل نہ کیا پھر
کہ یہ جو دوسری تبدیلی ہے یہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. تو ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کو تبدیل کرنا چاہیے. اور اچھا تبدیل سے مراد یہ مثبت اچھا بنانا ہے ہم نے, یہ نہیں یہ نیگیٹو میں کبھی نہ کوئی جائے, پازیٹیو میں جانا ہے انشاءاللہ. مدینہ شریف کی طرف جانا ہے, رجوع اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ نصیب فرمائے. آئیے انہی مدنی پھولوں پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری, میری رحمتوں سے